मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। फरमाया युग़शिल लैल नहार, वो रात को दिन पे ढांप लेता है। यतलुबुहु हसीसा, और वो रात उसको फौरन तलब कर रही होती है, फौरन उसके पीछे आ रही होती है। यानी ये अल्लाह की कुदरत है, इतनी ज़बरदस्त रोशनी होती है। और कैसे ऐसा, जब यानी दिन के जाने का टाइम होता है तो ऐसे जैसे कोई किसी का पीछा कर रहा हो ना, तो जैसे ही वो दिन बोरिया बिस्तर गोल करता है, फौरन रात उसकी जगह आके उसकी जगह पे आके बैठ जाती है। यानी एक ड्यूटी लगाई हुई अल्लाह ताला ने, जैसे ऑफिस टाइम होता है ना और लेबर की ड्यूटी चेंज हो रही होती है, दूसरी लेबर आ रही है, पहले वाली जा रही है, तो ये उसके ताक़ुब में होते हैं कि ये निकले तो हम आए। तो इसी तरह का अल्लाह ने इस कायनात का एक नक्शा खींचा है। फरमाया वश्शम्सा वल्क़मरा वन्नुजूमा, सूरज को भी उसने बनाया, चाँद को भी और सितारों को भी ऐसा बनाया, मुसख्खरातिन बिअम्रिही, कि ये अल्लाह के हुक्म के आगे मुसख्खर हुए हुए हैं। जो जिसको ऑर्डर दिया गया है ना, वो उसी काम पे सदियों से लगा हुआ है। अला, खबरदार सुनो, लहुल खल्क, उसी के लिए तख्लीक है, उसी ने पैदा किया है सबको, वल अम्र, और ऑर्डर भी उसी का है। बहुत से लोग ये बात तो मान लेते हैं कि कोई इस कायनात का बनाने वाला है, यानी खल्क है, लेकिन अमर को नहीं मानते। वो कहते हैं बनाया तो है लेकिन बना के छोड़ दिया, अब उसके ऑर्डर नहीं चल रहे बल्कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। तो अल्लाह ने इसकी नफ़ी की, फरमाया उसी ने सब कुछ बनाया, वल अम्र, और हुक्म भी उसी का है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, वो अल्लाह बहुत बरकत वाला है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तमाम जहानों को लेके चल रहा है वो। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, इस कुदरत का नतीजा क्या निकला कि बनाया भी उसने, चलाता भी वो है, तो ज़ाहिर है सारे मामलात उसके हाथ में है, लिहाजा अपनी हाजात में उसको पुकारा करो। दुनिया परस आदमी दुनिया के असबाब को देखता है, उसकी डिक्शनरी में अल्लाह है ही नहीं, उसे क्या ज़रूरत कि वो अल्लाह से दुआ मांगे। ईमान वालों का अकीदा है कि सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं अपने रब को पुकारा करो। लेकिन अल्लाह ने दो शर्तें बयान कर दी। क्या? तज़र्रुअन, नंबर एक, आजिज़ी के साथ पुकारो, अपने आप को भिखारी समझ के पुकारा करो। दूसरा, खुफियतन, चुपके से। इस आयत से पता चलता है कि दुआ में असल है आहिस्ता आवाज़ से, खामोशी से। ये जो चीखो पुकार कर आजकल एक फ़ैशन बन चुका है ना, हा हू ही हा, दुआओं में भी ऐसे हो रहा है, ये शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। दुआ में भी आहिस्ता और ज़िक्र भी आहिस्ता, क्योंकि ज़िक्र भी दुआ ही है एक तरह का। तो इस्लाम में जितनी इबादतें हैं वो उसमें असल ये है कि वो आहिस्ता से हों, खामोशी से हों, इल्ला ये कि जहाँ अल्लाह ताला ने ज़ोर से बुलंद आवाज़ से ज़िक्र का हुक्म दिया हो। तो चंद मकामात ऐसे हैं जहाँ बुलंद आवाज़ से ज़िक्र का हुक्म दिया गया है, वो मुस्तस्ना है एक आम कायदे से। इसकी मिसाल है, जैसे आप नमाज में जब तिलावत करते हैं तो जो जहरी नमाज़ें हैं, फजर की नमाज है, मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है, इसमें जो शुरू की 2 रकतें हैं उसमें इमाम पर लाजिम है कि वो जहरन क़िरात करे, बुलंद आवाज़ से तिलावत करे, और इमाम तकबीरात कहेगा, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर, ये ज़ोर से कहेगा ताकि मुक़्तदियों को पता चले। तो एक तो ये वाला मौका मुस्तस्ना है, इसमें बुलंद आवाज़ से तिलावत भी होगी, ज़िक्र भी होगा। दूसरा अज़ान है, उसमें भी बुलंद आवाज़ होगी, इक़ामत में बुलंद आवाज़ होगी। इसी तरह तकबीरात तशरीक़ हैं, ये जो बकरीद के अय्याम होते हैं, अय्याम तशरीक़, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा से पहले जो 9 तारीख़ आती है ना, 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक, इसमें हर नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से मर्द पर लाजिम है कि वो अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो यहाँ भी बुलंद आवाज़ से तकबीर कही जाएगी एक एक मरतबा, इसमें भी आहिस्ता नहीं। ये मौके मुस्तस्ना हैं, यानी खारिज हैं आम कायदे से। इसी तरह जब हम हज, अच्छा ये तकबीरात ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ से कहेंगी। जब हम हज करने के लिए जाते हैं तो एहराम में जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा जाता है, ये भी मर्द पर लाजिम है कि ज़ोर से कहे वो।
جب احرام کے لیے لبیک کہا جائے گا تو یہ زور سے کہنا سنت عمل ہے. تو یہ چند ایک مواقع ہیں جو مستثنیٰ ہیں. اس کے علاوہ شریعت میں جہاں بھی حکم ہے ذکر آہستہ آواز سے کیا جائے. تو بعض بزرگان دین جو اپنے مریدوں کو بلند آواز سے ذکر کرواتے ہیں تو اس عمل کو سنت سمجھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ ٹریننگ کے لیے تربیت کے لیے ذکر بلند آواز سے کرایا جاتا ہے وقتی طور پر, تاکہ دھیان جو ہے ذکر کی طرف ایک دفعہ لگ جائے. تو جب دھیان لگ جائے گا پھر وہ بلند آواز سے ذکر چھڑوا دیا جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں, چیخ و پکار لگی ہوئی ہوتی ہے, باقاعدہ لاؤڈ سپیکر آن کیا جاتا ہے اور پورے محلے کو وہ ذکر سنایا جاتا ہے. اس عمل کے بدعت اور ناجائز ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ہمیں اس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے. البتہ نارملی جب آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ ذکر یعنی بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح رات کی جو نمازیں ہیں مغرب سے لے کے فجر تک, اس میں بھی شریعت نے یعنی طلوع آفتاب تک اس میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند آواز سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم, اپنے رب کو پکارو, تضرعا عاجزی کے ساتھ, وخفیۃ اور چپکے سے, انہ لا يحب المعتدین, اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی دعا میں بھی حد سے تجاوز مت کرو. حد سے تجاوز کیسے؟ ایک تو یہی ہے کہ چپکے سے نہیں پکار رہے بلکہ شور شرابہ زیادہ کر رہے ہو. جیسے بعض لوگ نا ایکٹنگ کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے, دعاؤں کے باقاعدہ پروگرام ہو رہے ہیں, اس میں رونے کے مقابلے ہو رہے ہیں. یہ ڈرامے بازی ہے, یہ بھی حد اعتدال سے تجاوز ہے. اور دوسرا تجاوز کیا ہے؟ چیخ و پکار کرنا. تیسرا تجاوز حدیث سے ثابت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں جو حدیث سے فقہاء نے اخذ کیا ہے کہ ایسی دعا مانگنا جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے, اس طرح سے مانگنا جو بے ادبی میں آتا ہے, ایسی دعا مانگنا بھی حد اعتدال سے تجاوز ہے. مثال کے طور پر آپ اللہ سے یوں دعا مانگیں, اے اللہ مجھے مالی وسعت دے, مجھے کشادہ رزق حلال دے, مجھے سکون والی زندگی دے, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دعا مانگیں, اے اللہ میں جب صبح اٹھوں تو میرے بٹوے میں 5,000 روپے ڈال دے, اے اللہ میری تنخواہ کم سے کم 3 لاکھ روپے کر دے. یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بے ادبی کے زمرے میں آتے ہیں. اس طرح سے دعا مانگنا, اس طرح ایک روایت میں آتا ہے, اس طرح دعا مانگنا یہ تو ٹھیک ہے, اللہ مجھے جنت الفردوس دے, جنت الفردوس کی اعلیٰ نعمتیں دے. لیکن بعض نے اس طرح دعا مانگی کہ اے اللہ جنت میں مجھے دائیں طرف ایک محل دے دے. اب یہ بھی ایک ادب کے خلاف ہے کہ تمہیں اس سے کیا کرنا ہے, دائیں طرف محل, بائیں طرف محل, سامنے محل, پیچھے. جنت الفردوس مانگو تو سب کچھ مل جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں نام لے کے اس طرح مانگنا یہ بھی ایک ادب کے خلاف ہے, یہ بھی دعا میں حد اعتدال سے تجاوز ہے. بعض لوگ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, نوجوانوں کا تو بڑا مسئلہ ہے, اللہ میری فلاں جگہ لازمی شادی کرا دے. یہ بھی غلط ہے. آپ دعا یوں مانگیں, اللہ تیرے علم میں اگر فلاں جگہ نکاح تیرے علم میں اگر میرے لیے بہتر ہے تو وہاں مقدر کر دے, ورنہ جہاں تیرے علم میں بہتر ہو وہاں مقدر کر, کیونکہ تیرا علم زیادہ ہے میرا علم کم ہے. تو اس طرح جو ہے نا اسپیسیفک کسی چیز کا نام لے کے اس طرح سے دعا مانگنا جس سے لگے کہ آپ کو آم کھانے سے مطلب نہیں ہے, آپ کو پیڑ گننے سے مطلب ہے, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. رزق کی دعا مانگی جائے اللہ سے, اسپیسیفک یہ مانگا جائے کہ اللہ فلاں کمپنی میں میری جاب دلا کے اتنی میری تنخواہ کروا دے. تو اس قرآن و سنت سے یہ پتہ چلتا ہے, احادیث سے, کہ اس طرح کی دعائیں مانگنا بھی ادب کے خلاف ہے اور حد اعتدال سے تجاوز ہے. اسی طرح جو چیزیں عقلاً ناممکن ہیں ان کا مانگنا بھی بے ادبی ہے. مثال کے طور پر آپ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ میرے جیب میں جو 5,000 روپے پڑے ہوئے ہیں, اے اللہ تو اس کو سونے کا بنا دے, اس کو ڈالر میں تبدیل کر دے, 5,000 ڈالر نوٹوں میں تبدیل کر دے اس کو. تو یہ بھی بدتمیزی کی زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں. تو یہ ہوتا ہے بعض لوگ, اے اللہ اس مٹی کو سونا بنا دے. تو آج مجھے کسی نے کہا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں, مجھے کسی نے خود بتایا کہ میرا یہ دعا معمول ہے کہ اے اللہ تو جو ہے مجھے فلانی جگہ پہ ایک پلاٹ دلوا دے اور اس پہ میرا ایک گھر بنا دے, کچھ اس طرح کے نا لوگ. تو بھائی آپ اللہ سے جو مقصد ہے نا اس کو فوکس کرنا چاہیے. آپ فلاں جگہ پلاٹ کیوں لینا چاہتے ہو, وہ جگہ اچھی ہے, تو آپ یہ دعا مانگو, اللہ میرا گھر کسی اچھی جگہ پر ہو. جیسے حدیث میں آتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے.
تو برکت والا گھر چاہیے مجھے، تو اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے. تو یہ بھی حد اعتدال سے تجاوز ہے. تو چیخنا پکارنا، ہاں دیکھیں کبھی انسان جذبات میں آ جائے اور آواز بلند ہو جائے اس کی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہمارے ہاں بعض جگہوں پر مسجدوں پہ ہم نے دیکھا ہے لاؤڈ اسپیکر آن کر کے باقاعدہ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں دعاؤں کے، وہ مقابلے شروع ہو گئے ہیں اس میں. تو اس لیے اس کو بھی، دعا کو بھی ایک قسم کا یوں سمجھیں کہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. مقابلے بازی شروع ہو گئی ہے اس میں، اور ٹیلی ویژن میں بھی بیٹھ کے دعاؤں کے باقاعدہ رونے دھونے کے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا، عبادت کو عبادت رہنے دیا جائے. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ چپکے سے اپنے رب کو پکارو. انہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک اور جگہ پہ قرآن میں آتا ہے وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں. تو دعا میں تکلف جو ہے نا، بناوٹ، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں ایک بناوٹ وہ ہے جو اللہ کو دکھانے کے لیے، جیسے حدیث میں آتا ہے دعا میں رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنا لو. تو اللہ سے کہہ دیا جائے اللہ میں یہ کر سکتا ہوں، میرے بس میں ہے، کیونکہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے رونا. تو رونے جیسی صورت اللہ کے سامنے بیان کرنا تاکہ عاجزی جھلکے، یہ چیز تکلف میں نہیں آتی. فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں جب ایک دفعہ اصلاح ہو جائے تو پھر فساد نہ پھیلاؤ. کیا مطلب؟ قرآن نازل ہو رہا ہے، زمین سے شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے، لوگ عبادت پر آ رہے ہیں، جھوٹ سے، زنا سے، یتیم کا مال کھانے سے بچ رہے ہیں. تو جب قرآن کے ذریعے، اسلام کے ذریعے زمین سے فساد ختم ہو تو پھر جو فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا وہ زیادہ بڑا مجرم ہوگا. تو ایک عام اصول بیان کیا کہ اصلاح کسی معاشرے کی ہو جائے، پھر نیگیٹیوٹی پھیلانا، پھر فساد پھیلانا، یہ بڑا جرم ہے. وَادْعُوهُ، اور اپنے رب کو پکارو، خوفاً وطمعا. پچھلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اپنے رب کو پکارو چپکے سے، عاجزی کے ساتھ. یہ دعا میں ظاہری کیفیت ہونی چاہیے، دیکھنے سے جھلک رہا ہو کہ آپ بھکاری ہیں. اب اللہ بتا رہے اندر کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. اوپر کا تو بتا دیا کہ اعتدال سے نہیں، اعتدال سے ہٹ کے نہیں مانگو، جیسے ناممکن چیزوں کو مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ مجھے 1000 سال عمر دے دے. یہ بھی ایک ناممکنات میں آتی ہے نا. عام طور پر ناممکنات کا مطلب عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو آپ کیوں اللہ سے 1000 سال عمر مانگ رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ اللہ میری عمر میں برکت دے دے، مجھے لمبی عمر دے دے. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. تو پہلے اللہ نے حکم دیا دعا کے ظاہری آداب، اب دعا کے باطنی آداب. اندر کنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ خوفاً وطمعا، خوف بھی ہو اور طمع بھی ہو. خوف اپنے گناہوں کا ہو اور طمع اللہ کی رحمت کی ہو. اس کنڈیشن میں آپ دعا مانگے. جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ سورہ سجدہ میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ہمارے جو نیک بندے ہیں رات کو ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور لالچ میں. خوف ہے جہنم کا اور لالچ ہے جنت کی. یعنی اپنے اعمال پہ اتنے مطمئن بھی نہیں ہیں کہ اب ان کو یقین ہے ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، لہذا ہمیں جہنم سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے. نہ. اور اتنے مایوس بھی نہیں ہیں کہ اب وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر اتنے مایوس ہو گئے کہ اب تو ہم نے جہنم میں ہی جانا ہے، ہمارے لیے تو جنت ہے ہی نہیں. نہ. حدیث میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، مسلمان ہمیشہ درمیانی حالت میں رہتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، مگر ڈرتا رہتا ہے کہیں یہ نیک عمل ضائع نہ ہو جائے، کہیں نیک عمل کی توفیق نہ ختم ہو جائے. میں آج ایمان کی جس حالت پر ہوں کہیں موت سے پہلے کافر نہ ہو جاؤں. تو یہ سب چیزوں سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے وہ، اور اتنا ڈرتا نہیں ہے کہ عمل ہی چھوٹ جائے، مایوس ہو جائے کہ یار چھوڑو بھائی ہم نے تو جانا ہی جہنم میں. نہ، اللہ سے امیدیں بھی ہیں. تو اسی کنڈیشن میں اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے زندگی گزارو. اور حدیث میں خوشخبری سنائی ہے جس کی زندگی اس حالت میں گزری اللہ اسے اس چیز سے بچا لے گا جس کا اس کے دل میں خوف تھا، اور اس جنت میں داخل کر دے گا جس کی اس کو لالچ تھی اور امیدیں تھی. تو اس لیے کبھی بھی اپنے عمل پہ آپ اترائیں نہیں، ڈرتے رہیں کہ یہ عمل ضائع بھی ہو سکتا ہے. اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، گناہ میں اتنے مایوس نہ ہو جائیں کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ اب تو لازمی میں نے جہنم میں جانا ہے. تو ہر وہ عمل، ہر وہ جذبہ جو آپ میں عمل کی موٹیویشن کو ختم کر رہا تھا، اسلام اس جذبے سے آپ کو روک دیتا ہے. تو امیدیں بہت زیادہ لگا کے بیٹھ جانا بھی غلط ہے، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور خوف کا بہت زیادہ غلبہ کر لینا بھی غلط ہے.
اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی کنڈیشن میں اللہ کو پکارا کرو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اچھا عمل کرنے والوں کے قریب ہے۔ یعنی اللہ تمہیں جب اس کنڈیشن میں رہو گے نا تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو تم محسنین میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ بخشے گا، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، پھر اللہ اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دے کے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پہلے ایک ویکیوم بنتا ہے، ہوائیں رک جاتی ہیں، پھر وہ ویکیوم ٹوٹتا ہے، ہوائیں آتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بہت دفعہ ہوا چلتی ہے بارش نہیں ہوتی، بہت دفعہ ہوا بارش ہو جاتی ہے بغیر ہوا کے۔ عام طور پر چونکہ ایسا ہوتا ہے تو قرآن ان ہواؤں کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی بارش بھیجنے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، اور ان ہواؤں کو دیکھو کیسے وہ بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ان کا ویٹ اٹھاتی ہیں، اتنے ٹنوں من وزنی بادل ہوتے ہیں، پانی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں۔ ہوا کتنی ہلکی چیز ہے مگر کیسے بڑے بڑے پانی کے ٹینکر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے۔ سقناہ لبلد میت، ہم پھر اس بادل کو ہانکتے ہیں مردہ زمین کی طرف۔ آپ زمین کھودیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں بنجر پڑی ہوئی ہے۔ فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اس بادل سے پانی برساتے ہیں۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، ہر طرح کے ثمرات پھر پیدا کر دیتے ہیں ہم۔ کیسے کیسے پھول خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، آپ جنگلوں میں دیکھیں کیسی بیلیں پیدا ہوتی ہیں، کیسے پھل پیدا ہوتے ہیں، ہر طرح کے نباتات پیدا ہوتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکالیں گے۔ یعنی جس نے بارش کا پروسیس اور زمین میں پودا بننے کا عمل نہ دیکھا ہو، وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس مٹی اور گوبر میں جب پانی ڈلے گا تو یہاں سے خربوزے جیسے خوش ذائقے پھل پیدا ہوں گے، یہاں سے آم جیسے میٹھے خوشبودار پھل پیدا ہوں گے، اسی مٹی کے ملاپ سے انار پیدا ہوگا، اسی مٹی کے ملاپ سے گندم پیدا ہوگا۔ ہر طرح میں کیا ہے، اناج بھی پیدا ہو رہا ہے، سبزیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، بیلیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، تناور درخت جو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے وہ بھی پیدا ہو رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میری کیسی قدرت ہے، پانی مٹی کے ملاپ سے میں کیسی کیسی چیزیں پیدا کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو مردے قبر میں دفن ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، کیا میں ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جب میں دوبارہ زندہ کروں گا نا تو تمہارے سائنسدان بیٹھ جائیں گے اس کی لاجک پیش کرنے کے لیے۔ اصل میں ایکچولی یہ یوں ہوا ہے، جیسے اب وہ لاجک پیش کر رہے ہیں نا کہ یہ دانے سے پودا اس طرح بنتا ہے، تو اگر یہ عمل اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے پھر کیا لاجک پیش کرتے؟ پھر تو کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ مٹی سے طرح طرح کے نباتات خدا پیدا کر سکتا ہے، تو اسی طرح ہم مردوں کو بھی دوبارہ اس مٹی سے پیدا کر دیں گے۔ منہا خلقناکم، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تحلیل کر کے مٹی بنا دیتے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ اسی مٹی سے ہم تمہیں زندہ کر کے اکھاڑ دیں گے۔ فرمایا کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، شاید تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے۔ یعنی ہم تمہیں یہ باتیں بتاتے ہیں شاید تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے، یہ دلائل ہم دیتے ہیں۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، آگے آیت میں اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ دیکھو زمینیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک زمین ہوتی ہے طیب مرغوب زمین، پاکیزہ زمین، برکت والی زمین، وہی بارش کا پانی جب اس زمین پہ برستا ہے تو یخرج نباتہ، اس زمین کے نباتات پیدا ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، لہلہانے لگتی ہیں، جنگل کے جنگل آباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک زمین وہ ہوتی ہے والذی خبوثا، جو خبیث ہوتی ہے، بے برکت ہوتی ہے، لا یخرج الا نکیدا، وہ اگتی نہیں ہے، وہ نکلتی نہیں ہے، یعنی زمین نکلنے کا مطلب اس کی پیداوار، الا نکیدا، مگر کچھ کچرا، کچھ بہت تھوڑی پیداوار، جو خش و خاشاک اور کانٹے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ دو مثالیں دی گئی ہیں کہ اس میں اشارہ دے دیا اللہ نے، اشارہ یہ دے دیا کہ انسان کی بھی ایسے ہی مثال ہے، یعنی یہ اللہ نے زمین کی دو قسمیں بیان کر کے نا
آگے بتایا نہیں کہ میں کس کی مثال دے رہا ہوں، کیوں وہ اتنی واضح مثال ہے. کیا مطلب کہ جیسے زمین پہ پانی برستا ہے تو کیا کیا کچھ پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان کی مثال بھی ایسے ہی ہے. جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے قرآن کے ذریعے تو جن کا باطن برکت والا پاکیزہ ہوتا ہے ان سے ان کے جسم سے خیر کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ان کے جسم سے خیر کی پیداوار پھوٹ پڑتی ہے، سخاوت اور اللہ کی محبت اور نماز، عبادت، یہ جتنی خیر کی باتیں ہیں وہ ساری کے ساری ان سے پھوٹ پڑتی ہیں. اور جیسے زمین میں بنجر زمین ہوتی ہے، کسی کام کی نہیں ہوتی، اس پہ جتنا مرضی پانی ڈالو تو 2-4 خش و خاشاک بس پیدا ہو جائیں گی. تو انسانوں میں بھی اسی طرح ہے کہ بہت سے انسان ہیں جن پر نصیحتوں کی بارش ہوتی ہے مگر ان سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی، تو وہ بنجر زمین کی طرح ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، مثالوں کو، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں، یعنی جن کے مزاج میں شکر ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے محسن کا پتہ چلے تو ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کا شکریہ ادا کریں. اور جو ناشکرے لوگ ہیں ان کو ان آیتوں سے نصیحت نہیں ہوتی.